बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको बताएं तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं माह मुहर्रमुल हराम की, जिसकी आमद है और इस महीने की एक ख़ास अहमियत, एक ख़ास तक़द्दुस, एक ख़ास एहतराम हम सब करते हैं, हम सब की नज़र में है। आज उसी जो है वो इज़्ज़त व तकरीम की बात होगी, उसी एहतराम की बात होगी। और ये जो माह मुहर्रमुल हराम की हम बात करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है वाक़या करबला की। वाक़या करबला जिसको दर हकीकत दरअसल कहा जा सकता है कि ये हक और बातिल में फ़र्क की जंग का नाम है। ये ऐसा फ़र्क जो कि रहती दुनिया तक इसने ऐसी मिसालें कायम की जो याद रखी जाएंगी, इसकी कहीं हमें और मिसाल नहीं मिलती। ऐसा फ़र्क ऐसी मिसालों से वाज़े किया गया कि जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये तमाम दुनिया के लिए एक नज़ीर है जो कि हम अपना भी सकते हैं कि किस तरह से हमने हक और बातिल में फ़र्क को समझना है। ये वो मार्का है जिसकी याद आज के प्रोग्राम में हम ताज़ा करेंगे और इसके हवाले से तालीमात क्या मिलती हैं हमें, क्या दर्स, क्या पैगाम मिलता है, उस दर्स, उस पैगाम को हम समझ कैसे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे, नौजवानों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे। जब हम उनको ये बताएंगे कि माह मुहर्रमुल हराम की जो ख़ास अहमियत है, जो ख़ास तक़द्दुस है, जो ख़ास एहतराम है, उसको समझना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। न सिर्फ जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यही इज़्ज़त व तकरीम, यही जो है एहतराम हमें तमाम मज़ाहिब में मिलता है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इसी से रेलिवेंट है कि तमाम मज़ाहिब में माह मुहर्रमुल हराम की जो एक ख़ास अहमियत है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं और उसको समझना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है। दीन इस्लाम की रोशनी में हम जानेंगे कि हमें क्यों शिद्दत पसंदी से रोका गया है, शिद्दत पसंदी से मना फरमाया गया है, इसकी क्या तालीमात हैं, क्या अहकामात हैं और कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम वो तालीमात, वो अहकामात और वो तमाम तर पैगामात अपनाएं कि जो हमें शिद्दत पसंदी से रोकते हैं। दीन इस्लाम की रोशनी में जहाँ शिद्दत पसंदी की बात होगी कि इसकी ममानियत हमें नज़र आती है, वहीं भाईचारे को फ़रोग़ देना कितना ज़रूरी है और हम किस तरह से दे सकते हैं, इसके हवाले से भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। तो जी, दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स आज मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो चीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रोग्राम में कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आगाज़ में हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल देखेंगे और जानेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی موسم کی صورتحال آپ نے جانی اور آج کے جو ہیں وہ ٹاپکس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تمام مذاہب میں محرم الحرام کی اہمیت کے حوالے سے، محرم الحرام کی عزت و تکریم کے حوالے سے، لیکن اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف بھی ہوگا، ان سے بات چیت کا آغاز بھی ہوگا۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے راشد منہاس شہید پائلٹ کا جو ہے آج یوم شہادت ہے۔ پوری قوم راشد منہاس کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ سچ ٹی وی بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سلام پیش کر رہا ہے اپنے شہیدوں کو، اپنے ان جوانوں پر کہ جنہوں نے اس وطن کی بقا اور سلامتی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو راشد منہاس شہید کا آج یوم شہادت ہے، ہم بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور اب ملاقات کراتے ہیں آپ کی آج کے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں ماہر تعلیم ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر ندیم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا۔ آج کے تیسرے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے، کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے ماہ محرم الحرام، جس کی آمد ہے اور اس کی خاص اہمیت، خاص عزت و تکریم ہمیں تمام مذاہب میں نظر آتی ہے، فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں نطق دیا، بات کرنے کی جو نعمت اور جس کی جو انسان کے ساتھ خاص کر دی، اور پھر سچ ٹی وی کی روایت کہ وہ تمام دینی اور ملی مواقع پر خصوصی ٹرانسمیشن کرتا ہے اور ہم سب کی تربیت کے لیے اور قوم کو کی جو یاد دہانی ہے اس کے لیے، اور مجھے اس پروگرام کا حصہ میرے لیے عزت۔ آپ نے بالکل بجا کہا کہ محرم الحرام جو ہے اس کی اہمیت دو چند ہے اور تمام مذاہب عالم میں اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اسلام سے قبل بھی اور اسلام نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا۔ وہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت نے انہیں حرام مہینے قرار دیا، اور حرام اس سینس میں کہ ان کی حرمت ہے اور ان کے اندر جو عمومی حالات ہوا کرتے تھے ان سے ہٹ کر قتل و غارت گری، ایک دوسرے سے بدلہ لینا، ایک دوسرے پر جنگ مسلط کرنا، ان سب کو حرام قرار دیا گیا، اور ان میں محرم الحرام بھی شامل ہے ان حرام مہینوں میں، جیسے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب، یہ وہ مہینے تھے۔ تو یہ گویا اسلام سے پہلے بھی ان کی اہمیت تھی، اور جو عرب کا خطہ اور اس عرب کے خطے میں بیت اللہ کی طرف امن کی حالت میں ان مہینوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو ایک تو اس کی اہمیت یہ برقرار، اور پھر محرم لفظ کے اندر بھی یہ ساری حکمتیں جو فاربیڈننس اور وہ ساری چیزیں وہ اس کا ان بلٹ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جو یہودی مذہب ہے اس کی بات کریں تو ان کے ہاں بھی یہ بالخصوص جو یوم عاشور ہے 10 محرم، اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ بھی اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم جو آدم ثانی جن اللہ کے نبی کو کہتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا ان کا مقام قرآن بیان کرتا ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں بہت سارے معاملات کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں ایک بات یہ ہے جو یونیکنس ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ 900 سال تک وہ اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ وہ صبر جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ ہم حضرت نوح سے ملتا ہے۔ پھر حضرت نوح کو آدم ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو طوفان نوح ہے اس میں سب کچھ غرقاب ہو گیا سوائے اس کے کہ جو آپ کی اللہ کی طرف سے حکم پر جو آپ نے کشتی بنائی تھی اسی میں ساری مخلوقات کے جوڑے اور سارا اناج اور سارا غلہ اور جو لوگ ایمان لانے والے تھے اس میں موجود تھے۔
تو ایک روایت جو بہت مسلم وہ کیا کہ جو جودی پہاڑ پر جی حضرت نوح کی کشتی جس دن آ کر رکی وہ بھی 10 محرم جی تھا. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا قائم ہونا جی تمام مذاہب میں جس کا تصور موجود بالکل. وہ بھی اس کا بھی تعلق محرم کے ساتھ ہے. جی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے جی تھے, جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولرلی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے جی وہ ہمارے لیے بھی زیادہ محترم ہے. بے شک. اور آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ یہود 10 کا روزہ رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ 9-10 یا 10-11 کا روزہ ہم رکھا کریں گے. صحیح. تو یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ملتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے جی وہ محرم سے شروع ہوتا ہے, اور پھر جیسے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہو, حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے جی وہ ہماری روایت کا حصہ, اور وہ یہ ساری روایات جب منتج ہوتی ہیں, جب اسلام دوبارہ زندہ ہوتا ہے, جی اور وہ واقعہ کرب و بلا ہے, اور وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, بالکل. اور اس انسٹیٹیوشن سے جو ہمارے لیے اسباق ہیں وہ ہر دور میں انفولڈ ہوتے رہتے ہیں. Definitely. جو بھی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے بالکل. اس سچویشن میں ہمیں وہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سارا گھرانہ, اس گھرانے میں اس گھرانے کا ہر فرد جو اس موقع پر قربان ہوا, بالکل. وہ ایک تاباں ستارے کی طرح کائنات کی تاریخ میں, کائنات کے حال میں اور کائنات کے مستقبل میں فیروزاں ہیں. یقیناً. ندیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ ابھی مختلف روایات کے ذریعے ابھی ہمیں بتایا عبدالباسط مجاہد صاحب نے کہ ماہ محرم الحرام کی ایک خاص اہمیت ہے, اس اہمیت کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا. جہاں تک ماہ محرم اور ماہ محرم میں دی جانے والی سید و شہداء کی اس عظیم و شان قربانی کا غیر مسلموں کے ہاں, دیگر مذاہب کے ہاں احترام اور اس سے ایک الہام لینا اور اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنا اور اس کو اپنی جد و جہد اور اپنی جو ہے وہ کاوشوں اور کوششوں کا حصہ بنانا, اس کی بات ہے. تو طول تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ سید و شہداء کی اس قربانی کے 2 پہلو ہیں. جی جی. ایک اس کا پہلو مذہبی پہلو ہے جس کو ہم اسلامی پہلو کہتے ہیں, ٹھیک, کہ جس پر ہم اہل اسلام اور ہم مسلمان آپس میں جس پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک اس قربانی کا جو پہلو ہے وہ انسانی پہلو ہے. جو سید و شہداء نے جو معیارات سیٹ کیے بالکل, وہ ایسے ہیں کہ دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے نظریے کے لیے, حریت فکر کے لیے, آزادی کے لیے, تسلیم نہ ہونا, دلیری, بہادری, قربانی, یہ جتنی صفات ہیں یہ انسانی صفات ہیں. انسان چاہتا ہے کہ خود میں بھی پیدا کرے اور جس انسان میں یہ ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا یہ حصہ انسانی حصہ ہے. صحیح. تو اسی لیے اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو جب واقعہ کربلا ہوا, خود جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد جو مختلف اثرات ہوتے ہیں, خود یہ قافلہ جب گزرتے گزرتے مسیحی شہروں سے گزرتا ہے, شام تک پہنچتے پہنچتے تو وہ مسیحی استقبال کرتے ہیں, وہ عزت و تکریم دیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور خاندان پیغمبر کو, کہ جو دیگر شہروں میں ان کو نہیں ملی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کو وہ عرب کے جو کرسچن ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, وہ اس کو اون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کی جدید تحریک میں, جدید تاریخ میں اگر اس کی بات کی جائے تو جتنے بھی اس وقت دنیا کے بڑے رہنما پچھلی 1-1.5 صدی میں گزرے ہیں, امریکہ میں جب غلامی کے خاتمے کی جب تحریک چل رہی تھی تو ایک بڑی مشہور سپیچ ہے, ابھی تو وہ اویلیبل بھی ہوگی, وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ سپیچ ہے جہاں سے وہ سٹرگل کا آغاز کرتے ہیں, وہ بھی جو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں وہ سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام قرار دیتے ہیں کہ ہم شروع کر رہے ہیں,
کیونکہ مقابل میں جو ان کی قوت تھی وہ بے تحاشا طاقتور تھی، بالکل اور وہ ایک کمزور ترین محکوم ترین طبقہ تھا. وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تحریک شروع کر رہے ہیں، صحیح، اور اگر اس کو ہم حاصل کر لیں مقصد کو تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے مشعل راہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اور اگر آپ ہندوازم کی بات کریں، جی. ہماری یہ مٹی جس کا یہ قدیم مذہب رہا ہے، آپ دیکھیے کہ سندھ، اندرون سندھ میں بہت بڑی بڑی امام بارگاہیں ہیں جی. کہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے قائم کی ہیں. اور اسی طرح سے ہندوؤں میں پورا ایک گروپ موجود ہے جن کو جی. حسینی برہمن کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ نواسہ پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اگر ایک صدی پیچھے تک چلے جائیں تو ان حسینی برہمنوں کا کام ہی ہر وقت ذکر امام حسین ہوا جی، کرتا بالکل تھا. ایسے ہی. یعنی وہ فیملی ہی خود کو اس نے ڈیلیگیٹ کر دیا تھا، خود کو اس نے مختص کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام جی. کے ذکر کے لیے. اور اگر بڑے جو رہنما ہیں آپ کو وہ سینگز دیکھیں کہ جو مہاتما گاندھی کی ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، وہ نہ صرف وہ کہتا ہے کہ میں نے خود ان کی قربانی سے جو ہے وہ سبق لیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جیسے عظیم شخصیت کی قربانی موجود ہے تو آپ کو انہیں مشعل راہ کہنا چاہیے. بالکل. اور اسی طرح دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں آپ ان کو پیچھے میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا، عراق میں ایک مذہب صاحبین قرآن نے بھی ذکر کیا ہے صحابیوں کا، ان کے نام سے ہے. تو وہ 10 محرم کو کربلا میں گروہ در گروہ ان کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ جذبہ صادقہ عطا کرتی ہے کہ انسان ظالم جابر کے سامنے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. پیر صاحب آپ اس خوبصورت ڈسکشن میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ندیم صاحب نے بات کی کہ ایک انسانی پہلو ہے اور ایک مذہبی پہلو ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی آمد سے پہلے اس پروگرام کے ذریعے اور اس سلسلہ کے ذریعے لوگوں کو ذہنی طور پر ماہ محرم شریف کی فضیلت اور اس کے فضائل سے آگاہ کیا جائے، تاکہ جب یہ مہینہ اور یہ ایام اور یہ متبرک لمحات ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوں تو اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے مستفیض ہوں. آج کے پروگرام کا بنیادی طور پر یہ مقصد انتہائی حوصلہ افزا ہے. اس کے بعد جو عنوان ہے کہ ماہ محرم الحرام اور اس کی تکریم اور اس کا احترام، اور وہ بھی مذاہب عالم میں، اس کے حوالے سے 3 پہلو میں بنیادی طور پر عرض کروں گا. پہلی چیز یہ ہے جیسا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک قیامت تک کے لیے قابل عمل دین وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. بے شک. اب جو سابقہ مذاہب ہیں یا دنیا میں اس وقت موجود اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں ایک جنرل جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سے احادیث میں صراحت ہے کہ ان کی مخالفت کرو. صحیح. یعنی جو اعمال، جو افعال ان لوگوں میں پائے جائیں چونکہ اکثر ان ادیان کے اندر چیزوں کو مسخ کیا گیا ہے، وہ اپنی حقیقت میں موجود نہیں ہے. بالکل. لیکن اس تعلیم کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سابقہ ادیان میں ہے اور اسلام بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، جی جی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی وہ ایک حقیقت ہے اور قابل تسلیم حقیقت ہے. یقیناً. تو ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم جب 3 بڑے گروہ دیکھتے ہیں، ایک مشرک ہیں، ایک اہل کتاب ہے، اور تیسرا مذہب حق، مذہب اسلام ہے. بے شک. تو مشرکین چونکہ یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ اعمال ایسے ہوں جن کا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ ہو. تو یہ اشہر حرم کی تعظیم چونکہ ملت ابراہیمی کا ایک بہت بڑا اہم شعار بھی تھا اور ملت ابراہیمی کا ایک پیغام بھی تھا، تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایون کہ انہوں نے اس میں یہاں تک تو کوشش کی کہ اپنی آسانی کے لیے موسم کی
شدت سے بچنے کے لیے وہ ان میں تبدیلی کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں اشہر حرم کی تعظیم کو بہرحال وہ اپنے ذہن کے مطابق برقرار رکھنے کی پوری کوشش رکھتے ہیں۔ بالکل۔ پھر جیسا کہ ذکر ہوا کہ دوسرا گروہ اہل کتاب کا ہے، تو ان کے ہم باقاعدہ محرم شریف کی 10 کو روزہ رکھنا وہ اس کی تعظیم کے لیے ایک عمل تھا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل کو باقی رکھنا، بلکہ اس کے ساتھ پھر تائید اور تصدیق اور پھر ایک اور روزہ کو شامل فرمانا۔ یہاں پر برکت المصطفیٰ فی الہند حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فرمان مبارک ہے کہ 10 کا روزہ وہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، اور پھر آئندہ سال 9 کا بھی شامل کریں گے، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے برقرار رکھا ہے، جو دیگر ادیان میں تھے ان کو برقرار رکھا ہے اور وہ اب بھی قابل عمل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے کہ واقعی اس عمل کو اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ تو ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مگر ان کا ظہور نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں اب بھی موجود ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظہور ہوتا ہے لیکن پھر اس ظہور کے اندر جو کمال اور عروج آتا ہے کہ چیز ظاہر سے اظہر ہو جاتی ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو اب یہ اشہر حرم کی تعظیم پہلے سے موجود ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرامین اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور میں بغیر کسی جھجک کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعہ کربلا نے اس کے ظہور کو 4 چاند لگا دی۔ بے شک ایسے ہی، یعنی جو چیز پہلے سے عظمت کا ایک حوالہ تھی جس کی تعظیم کی جاتی تھی، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی نے اس کو مزید اجاگر فرمایا۔ بہت خوبصورت بات۔ پیر صاحب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب ناظرین بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک، سب سے میرا ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں تمام مذاہب میں ماہ محرم الحرام کی عزت و احترام اور تکریم کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے قبل اسی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی جس میں پیر صداقت علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں 3 پہلوؤں کی جانب جو ہے وہ روشنی فرما رہے تھے، اس کے حوالے سے بتایا تھے، جن میں سے 2 پہلوؤں کا ذکر ہوا تھا۔ پیر صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے 2 پہلو میں نے عرض کیے، اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ بہت سارے اوقات اور بہت سارے ازمنہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام اور ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا کسی لحاظ سے بھی ان ایام سے، ان شہور سے، ان ازمنہ سے کوئی تعلق ہو تو ہم اس کو باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ جمعہ کا دن ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا اس طرح کے مقدس ایام ہو تو اس کو اپنے لیے خوش بختی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کے اس وقت کے ساتھ منسوب ہونے سے پہلے وہ وقت فضیلت والا نہیں ہوتا، وہ وقت عظمت والا نہیں ہوتا، لیکن جب اس وقت کی اس شخصیت سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت اس زمانہ کے حصہ کو اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام اور ایک فضیلت اور ایک عظمت ملتی ہے۔ لیکن جب ہم ماہ محرم الحرام کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں پہلو ہمیں یکجا نظر آتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ واقعہ کربلا سے پہلے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے تو وہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، اور اگر امام عالی مقام کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بلا شبہ بغیر کسی ریب کے
آپ کی شخصیت وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ آپ سے جو زمانہ منسلک ہوا یا آپ سے جس مکان کی نسبت ہے وہ مکان عند اللہ معزز اور مکرم ہے. بے شک. گویا کہ آپ کی شہادت سے پہلے اور آپ کی شہادت کے بعد محرم الحرام کو دو اعزاز اور دو عظمتیں اور دو نسبتیں حاصل ہیں کہ یہ اس واقعہ سے پہلے بھی ایک ذی شرف زمانہ اور مہینہ ہے اور اس واقعہ کے ہو جانے کے بعد بھی اس کا شرف امام عالی مقام کی نسبت کی وجہ سے ہمیں کئی گنا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ان مختلف پہلوؤں کی وجہ سے ماہ محرم الحرام اہل ایمان کے لیے بالخصوص اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بالعموم تکریم کا باعث ہے. عزت اور احترام دینا اس ماہ مبارک کو وہ ہم سب کے لیے ایک اجتماعی عمل ہے جو ہمیں اپنی کوشش کے مطابق بھرپور انداز میں کرنا چاہیے. بے شک کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی باقی پارٹیسپینٹس نے بھی ماہ محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی خاص عزت و تکریم کو اجاگر کیا. اب جب یہ بات آتی ہے کہ کیوں تمام مذاہب جو ہیں اس کو ایک خاص امپورٹنس دیتے ہیں, خاص اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے وہ قربانی کا عنصر, وہ عزت و تکریم کا عنصر, وہ کردار حسینی کا عنصر, ان تمام پہلوؤں کی جانب جب تک ہم روشنی نہیں ڈالیں گے ہمیں سوال کا جواب نہیں مل سکتا. جی یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث عز و شرف کہ ہم محرم الحرام کے حوالے سے یہاں پر موجود اور وہ ان کرنوں سے اپنے اذہان کو منور کرنے کی صحیح کر رہے ہیں. بالکل. حضرت امام حسین اب ایک استعارہ ہیں, ایک بیکن آف لائٹ ہیں, ایک ٹاور آف لائٹ ہیں. جیسا کہ بات ہوئی کہ وہ محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں. بے شک. دنیا میں کسی بھی مرحلے پر کہیں بھی کوئی حق کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا. پھر امام حسین کا پورا خانوادہ اگر کوئی نوجوان کسی حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو ہمیں حضرت علی اکبر ایک روشن مثال کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں. بے شک. کوئی بچہ اپنی معصومیت کے ساتھ حق پر قربان ہوتا ہے تو ہمیں حضرت علی اصغر نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ نمایاں اور حویدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بے شک. پھر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی حق کے لیے کلمہ بلند کرتا ہے اور وہ جنڈر سے ماورا بات جب ہوتی ہے اور جب دنیا کی خواتین کے لیے عظمت اور دلیری اور بہادری اور اس کے ساتھ شجاعت اور اس کے ساتھ بلاغت, یہ سب کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں وہ منظر بھی سامنے آتا ہے. یوں دنیا میں کوئی بھی کسی بھی وقت کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے میں ہمیں نظر آتا ہے. زندگی کی کسی مرحلے پر ہوں, زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں, عمر کے کسی مرحلے سے گزر رہے ہوں, تو یہ جو حوصلہ اور ہمت اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سب سے بڑا کام, اس کے معنی یہ ہیں وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. بے شک. تو تاریخ کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی حصے میں اگر کوئی یہ عظمت والا راستہ اختیار کرتا ہے, عظیمت والا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ حسینی راستے پر گامزن ہے. یہاں پر مجھے ایک مغربی مورخ بھی ہے, مفکر بھی ہے, دنیا اسے ٹامس کارلائل کے نام سے یاد کرتی ہے. اور میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے جب مختلف چیزیں دیکھتا ہوں تو ان کے لیکچرز کی ایک سیریز ہے جسے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کہا جاتا ہے. اس میں وہ جب کائنات کے عالم کے دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے ان شخصیات کی بات کرتا ہے جن کی ہیروشپ کو لوگ مذہب سے, رنگ سے, نسل سے, علاقے سے ماورا ہو کر فالو کرتے ہیں, تو وہ جہاں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے لیکچرز کی سیریز میں ہمیں حسینیت بھی نظر آتی ہے, امام حسین کی قربانی نظر آتی ہے اور ان کے خانوادے نے جو راستہ اختیار کیا وہ نظر آتا ہے. بہت خوب. امام حسین نے کربلا کی شکل میں اسی محرم کے مہینے میں یہ بات ثابت کر دی
کہ جو مقصد حیات ہوتا ہے وہ ہر چیز سے اسے اولیت اور برتری حاصل ہوتی ہے. یقیناً. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. بے شک. تو وہ راستہ اختیار کرنا, اور پھر اسلام ہمارا مذہب, اللہ کے ہم شکر گزار کہ اللہ نے ہمیں اس سے سرفراز کیا. بے شک. ہمارے ہاں تو یہ بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ایک جو شارٹ کٹ ہے اور ہائی وے ٹو جنہ ہے. اور اس میں پھر جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نوجوانوں کے سردار جنت میں, جی, تو وہ جو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں. تو آج کے اس پیراڈائم میں 21ویں صدی کے اس موقع پر ہمارے لیے, ہم زندگی کی کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کون کون سا پہلو جس کی بات کی جائے. آج ہم ذرا سا باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے اذان تو ہو گئی ہے, نماز کا وقت بھی ہے, ذرا مؤخر کر لیتے ہیں. اس یعنی موسم گرما کی بارش میں بھی ہم مسجد جانے سے کترانے لگ پڑتے ہیں اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے. تو ہمیں پھر وہ امام حسین کی وہ کربلا میں وہ نماز یاد آتی ہے کہ جو پھر کہا جاتا ہے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور پہلو ہے تاریخ کا کہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے, اور اسلام کا وہ جو استعارہ ہے اسلام دوبارہ زندہ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہے, جب جب کربلا کے راستے پر کوئی چلتا ہے اور جب جب کربلا واقع ہوتی ہے تو اسلام کو ایک ریوائیول ملتا ہے, اسلام کی ایک رینیساں ہوتی ہے, ایک نشأت ثانیہ ملتی ہے. تو اس موقع پر ہم سب کو, تمام ناظرین کو, مجھے, آپ کو, ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی گروہ میں شامل رکھتے ہیں. اور صرف یہ زبان سے نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک انسان کا دل جو ہے اس کی گواہی نہ دے رہا ہو اور اس کا عمل اس بات کی تصدیق نہ کر رہا ہو, تو یہ جو ازل سے کلندروں کا طریق ہے وہ تو یہی رہا ہے کہ جو دل کے نہا خانوں میں پنہا ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے, اور زبان پر اسی وقت اس میں اثر ہوتا ہے, اسی وقت اس میں جاذبیت ہوتی ہے جب عمل اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو ہم اس حوالے سے بتائیں کہ کردار حسینی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے زندہ رکھنا ہے. جی ندیم صاحب. جی, مجھے جو انسانی پہلو ہے کربلا کا, اور ہم اگر نوجوان بحیثیت نوجوان مذہب سے ہٹ کے بات کریں تو شعر یاد آ رہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی جو اقدار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں, اور جو روایات جن کی پاسداری ہمیں کربلا کا نوجوان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے معاشرے کو, آج کے ہمارے نوجوان کو اس کی بہت ضرورت ہے. یقیناً. آج ہم جس انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں, آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ, ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس کی سمت جو سمت سے ہٹ گیا ہے, جو راستہ کھو چکا ہے, جو کسی اور چیز کو اس نے منزل بنا لیا ہے, جس کی طرف وہ جتنا وہ سفر کر رہا ہے وہ منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نوجوانوں کو پھر اسی سمت آنا ہوگا کہ جس کی رہنمائی کربلا کا نوجوان کرتا ہے. بے شک. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اس کے لیے اس کو اپنا جو لیڈر اور رہنما سیٹ کرنا ہے کہ میں نے کس کے مطابق چلنا ہے, یعنی میں نے کس کی سیرت کے مطابق چلنا ہے. وہ اگر درست چنے گا تو وہ منزل کی طرف جائے گا, اگر وہ درست نہیں چنتا تو منزل سے دور ہوتا جائے گا. اور کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو آج جو ہمارے نوجوان کا مسئلہ کیا ہے, آج نوکری اچھی نہیں ملتی, خودکشی ہو رہی ہے. آج چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. آج تھوڑی تھوڑی سی بات پہ والدین کو گھر میں اکیلے چھوڑ کے جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ والدین کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے. یعنی ہم جس چیز کو سکون سمجھ رہے ہیں, آج کا نوجوان جس چیز کو سکون سمجھ رہا ہے, آج کا نوجوان جو ہے جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے, اس کو اپنی ڈائریکشن تبدیل کرنا ہوگی. اور جس سمت میں جس مادیت کی طرف یہ چلا گیا ہے, اس کو کربلا کے نوجوان سے رہنمائی لینا ہوگی. کیا وہ دیکھو کربلا میں کہ کیا, اگر میں کہتا ہوں خاندان رسول سے ہٹ کے اگر ہم صرف حر کی مثال لیں, دیکھیں اس کے پاس تو ایک طرح سے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ تھا. بالکل.
دنیا کے حساب سے وہ کامیاب ترین افراد میں سے مادیت کے حساب سے ہو سکتا تھا، لیکن کربلا کے واقعے میں جو شریک ایک کردار ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کامیابی کا معیار وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چلنا، اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے امام کے اوپر قربان ہو جانا اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ دراصل وہ راستہ ہے کہ جو نوجوان کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ بالکل لے کے جانا چاہیے، جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ اقتدار ہار گیا اور کردار جیت گیا۔ آج کے نوجوان کو اپنے اندر ایک کردار ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اور یہ ڈائریکشن آپ جیسے استاد جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو ٹیچرز کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، ٹیچر کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو تربیت قوم کی استاد کر سکتا ہے وہ معاشرے میں کوئی اور ایسی شخصیت یا ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو معاشرے کی تربیت کر سکے۔ سب سے پہلے تو استاد کو کردار حسینی کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں نارمل میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ صرف پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، جو دیگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو میں وہ پڑھائے ہی نہیں جاتے۔ اسی طرح کردار حسینی کو، اور اسی پلیٹ فارم کی مناسبت سے، اسی موقع کی مناسبت سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے نصاب میں کربلا کو شامل کرنا چاہیے۔ ابھی نصاب میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، میں کسی جگہ میں نے وہ ڈاکومنٹ تھوڑا سا دیکھا ہے، اس میں واقعہ کربلا امام حسین کا ندیم صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ نصاب کے حوالے سے بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ بات ندیم صاحب نے کی ہے، اور اسی پر جو ہے باقی پارٹیسپینٹس کا پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے۔ ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے دو ٹاپکس جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تمام مذاہب میں محرم الحرام کی اہمیت، عزت و تکریم کے حوالے سے، اور آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم دین اسلام کی روشنی میں جانیں گے کہ کیوں ممانعت کی گئی ہے شدت پسندی کی، کیوں ہمیں منع فرمایا گیا ہے شدت پسندی سے، اور بھائی چارے کی تلقین کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات، کیا پیغامات ملتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ بریک پہ جانے سے قبل جو ڈسکشن ہوئی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہیں، پروفیسر ندیم عباس صاحب ہیں، اور پیر سید صداقت علی شاہ صاحب ہیں، جن سے ان دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کریں۔ بریک پہ جانے سے قبل پروفیسر ندیم صاحب کی جانب سے ایک بہت خوبصورت سجیشن آئی تھی کہ نصاب میں جو ہے وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم بہتر گائیڈ کر سکیں تو محرم الحرام کی اہمیت اور واقعہ کربلا کے ایسنس کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ پیر صاحب، اس سجیشن پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں۔ جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اسلام اور مذہب حق کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ چگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ قربانی کا رستہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اگر ہم امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک تسلسل ہے کہ اللہ کے دوست ہر زمانے میں امتحانات اور قربانیوں سے گزرے ہیں۔ یقیناً آپ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کا دشمن تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اللہ کا دوست جو ہے اس پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے گھناؤنی سازشوں کا ایک تسلسل ہے، اور اللہ کا جو دشمن ہے وہ براجمان ہے ایک بڑی جگہ پر۔ جب ہم حضور کا مکی دور دیکھتے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طائف کا میدان ہمارے سامنے ہے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ایک نامی گرامی حیثیت سے وہاں ہمیں موجود نظر آتے ہیں۔ لیکن
इस पूरी तारीख का जब हम कंक्लूजन, अब नतीजा, इख्तिताम, एंड समरा देखते हैं तो वो अहले हक के हक में है। बिल्कुल। वहां वो आग जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई वो हमें गुलजार बनी हुई नजर आती है। हमें फिरौन तबाह होता हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत और शान पूरी दुनिया पर जाहिर होती हुई नजर आती है। बेशक। वो मक्का के बड़े बड़े सरदार तहे तैग हो गए, मिट गए, उनका नामो निशान खत्म हो गया, और अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान और अजमत को चार दांगे आलम में, यही तसलसल है जो कहा जाता है ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इसको हम अरबी जुबान में देखें तो इसका मतलब है लिकुल्ल मुबतिलिन मुहिक्कुन, कि हर बातिल परस्त जब मैदान में आता है तो उसके मुकाबला में अल्लाह ताला हक की एक कुव्वत जाहिर फरमा देता है। बेशक। तो ये एक तारीखी तसलसल है जो हमें बताता है कि अल्लाह के दोस्तों के लिए पहला रास्ता मुश्किलात का, फिर उसके बाद कामयाबी है। बेशक। बहैसियत मुसलमान हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट, जो भी तालिब इल्म किसी भी शोबे में है, जी जी, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से उसके लिए करबला के वाकया का और जिन कुर्बानियों का तसलसल है करबला, उनका जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक ये चीजें जानी नहीं जाएंगी इल्म के बगैर अमल नहीं होता। बेशक। तो उस वक्त तक ये कुर्बानी का जज्बा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए मशक्कत से गुजरने के मराहिल के लिए तैयार होना, ये हमारे तालिब इल्म के अंदर, ये हमारे नौजवान के अंदर नहीं होगा। और जो अहम तरीन बात है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा फरमाया कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे तलबा को, हमारे बच्चों को एजुकेट किया जाए इन चीज़ों से, वो ये है कि ये दौर हमें ख्वाहिश की तरफ, ये हमें मादियत परस्ती की तरफ, ये हमें अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने की तरफ लेके जाने वाला दौर है। आसाइश का, तन आसानी का जो जरिया मुयस्सर होता है उससे आगे की जस्त हमारा मतमय नजर होता है जी। लेकिन करबला का रास्ता ख्वाहिशात को पीछे करना और अल्लाह की रजा को मुकद्दम करना, वो ये है। तो अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को, हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को ख्वाहिशात दुनियाविया और आर्जी लज़्ज़ात से हटाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस दीन की तरफ और उस हकीकी कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो उनके लिए निसाब वो करबला होगी। और एक जुमला मैं यहाँ पर ऐड करूंगा लाजिमन कि करबला के अंदर सारी दुनिया ये कहती है कि नवासे रसूल शहीद हुए, जिगर गोशा रसूल को कत्ल किया गया, हुजूर के बेटे का खून जो है उसकी बेहुरमती की गई। लेकिन मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि करबला में अपने ज़माने का यगाना मुहद्दिस भी शहीद हुआ, अपने ज़माने का सबसे बड़ा फ़क़ीह भी शहीद हुआ, अपने ज़माने में रसूल करीम के इल्म का जो सबसे बड़ा अमीन था उसको भी शहीद किया गया। यानी ये पहलू हमारी नजरों के सामने होना चाहिए कि इमाम हुसैन नवासे रसूल होने के साथ साथ, जिगर गोशाए बतूल होने के साथ साथ, खून मुस्तफ़ा और खून हैदर करार होने के साथ साथ इल्म की दुनिया का सबसे मुनफरिद नाम है उस वक्त जिसको करबला के मैदान में शहीद किया जा रहा है। तो करबला हमारे लिए निसाब क्यों ना हो कि वहां उस सबक को जो मुस्तफा करीम से पढ़ा है अमली तौर पर कायनात के सामने पेश किया जा रहा है। वो नजारा है कि देखो जो कुछ नाना की बारगाह से सीखा है आज हम प्रैक्टिकल अमल के साथ दुनिया के सामने उसे पेश कर रहे हैं। तो गोया के करबला अगर हमारे निसाब का हिस्सा है तो तालीमात नबुव्वत और उन पर अमल वो हमारे निसाब का हिस्सा। यकीनन। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान ने मैदान करबला में आकर हुजूर के जो इशारात हैं, मसलन एक इशारा है कि मैं कुरान और अहले बैत, तो ये कुरान और अहले बैत का मतलब क्या है कि जहां भी आप निसाब का तयन करते हैं वहां साथ आप मुअल्लिम का तयन करते हैं। बिल्कुल। तो गोया कि हुजूर ने हमें ये दो चीजें देकर, दो चीजों की तरफ इशारा करके फरमाया कि अगर मैं तुम्हें निसाब कुरान दे रहा हूं तो उसके लिए मुअल्लिम मेरे अहले बैत है। और दूसरा पहलू ये भी है कि कुरान वो थ्योरी है और अगर प्रैक्टिकल की सूरत में देखोगे तो तुम्हें मेरे अहले बैत कुरान की चलती फिरती तफसीर की सूरत में नजर आए। यकीनन।
تو یہ اسلام اور دینی تعلیمات پر عمل کی ہی ایک صورت ہے، یعنی اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم واقعہ کربلا کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ اسلام کی جو عملی صورت ہے اس کو اپنانے کے لیے ایک بنیاد کے طور پر ہمارے پاس واقعہ کربلا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے جو ہے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم امتیاز۔ میڈم وعلیکم السلام اور سب کو سلام۔ دیکھیے میں شیئر یہ کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے محرم حرام کے بارے میں آپ جو گفتگو فرما رہے، محرم تو ظاہر علماء کرام کے سامنے میرا بولنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس موضوعات پہ بات کروں تاکہ کچھ نیکیاں میری جھولی میں بھی آ گریں۔ واقعہ کربلا سے پہلے ہی محرم الحرام بہت معزز اور محترم مہینہ ہوا کرتا تھا، ہے، اور اس میں لاتعداد ایسے واقعات ہیں جو بہت عظیم ہیں، بہت محترم ہیں۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یزید جیسا یا فرعون جیسا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر حق جو ہے حق ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کریں گے، جو آج کل دکھائی نہیں دیتی۔ بہت اشد ضرورت ہے شہادت حسین علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعہ کربلا کے جتنے رفقار ہیں ان پہ جتنے سلام پیش کیے جائیں وہ کم ہیں۔ انہوں نے اسلام کا سر اتنا بلند کیا کہ کوئی بھی کبھی اس کی بلندی کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات ہو رہی تھی شدت پسندی اور بھائی چارہ، تو اسلام کا شدت پسندی سے تو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں بڑا پریشان اس بات سے کہ ہمارے علماء اکرام اس بات سے بہت سے لوگوں کو قائل کرنے کے میں کیوں مجھے ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ سارے ظلم و ستم اغیار جو ہیں وہ مسلمانوں پہ ہی ڈھا رہے ہیں، انتہا پسندی کر رہے ہیں، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، اپنا بوسنیا ہو، یا ابھی مالدیپ کا ایک علاقہ تھا، برما تھا، ادھر تھا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ شدت پسندی کا لیبل مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے۔ اصل میں ان تمام لوگوں کو جو یہ بات کرتے ہیں، ذرا چند سیکنڈ زیادہ چاہوں گا کہ ان سے میں ریکویسٹ ہے کہ کھلے دل کے ساتھ ساری کتابیں اوپن مارکیٹ میں موجود ہیں، احادیث کی کتب، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر، تمام مذاہب کے لوگوں سے درخواست آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں، ہماری بات نہ سنیں، جو اللہ کا فرمان ہے اور جو حدیث ہے اس کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہمارا مذہب امن سے شروع ہو کر امن پہ ہی ختم ہوتا ہے، اور بھائی چارہ ہی جو ہمارا ایک مضبوط جو ہے چیز ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور اللہ پاک کے اشارات حوالے سے بھی یہ معلوم چلتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، انگلی کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج ایک چیز کی شدید قلت اور کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اسلام شدت پسندی کو کبھی فروغ نہیں دیتا۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور اسی بات کو جو ہے ہم آگے لے کر جائیں گے اپنے تینوں مہمانوں کی جانب، کیونکہ ہمارا یہی دوسرا ٹاپک ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کیوں ہمیں شدت پسندی کی ممانعت نظر آتی ہے، شدت پسندی اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کی ریزنز اور اس کو کس طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں، کیا پیغامات ہیں، کیا احکامات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے دوسرے ٹاپک پر؟ جی، میں دوسرے ٹاپک پہ جانے سے پہلے بھی ایک آدھ بات عرض کر کے اس دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے لیے، ہم سب کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو کلمہ طیبہ ہے اس کا جو مفہوم قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور جس کی تصویر ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، وہ یوں ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما ہے سورہ توبہ کے اندر کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہنے کو یہ آیت ہے، 111 اس کا نمبر ہے سورہ توبہ میں، لیکن سارا منظر اللہ کریم اس میں بیان فرما دیتے ہیں۔ جی جی۔ اور میں، آپ، ہم سب ناظرین جو اس بات کے دعویدار ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں بالخصوص ایمان والوں سے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔
جس نے ایمان کا دعویٰ کیا نہ جان اس کی رہی نہ مال اس کا رہا. بے شک. پھر اس کو ایکسپلین ایک خاص پرسپیکٹو میں کیا کہ وہ کون ہے مومن. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. جی. یا جہاد بالسیف کا براہ راست ذکر ہے. اگر جہاد کا لفظ استعمال ہوتا تو شاید مفسرین اور اس کی بہت ساری اور توجیحات کرتے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں تلوار اٹھا کر جہاد کرتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو جو ہے نا واصل جہنم کرتے ہیں, اور ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود شہادت کے منظر پر سرفراز ہو جاتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ کیا اللہ کریم ان کے ساتھ وعدہ فرما دیتے ہیں, نہ صرف یہ اس کو زور دینے کے لیے فرمایا, وعدن علی حقا, ان کے ساتھ ایک حق والا اور پختہ وعدہ ہے. بالکل. کس کس میں؟ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, توریت میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. پھر ایک سوال اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ, کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ قرآن کلمے کا مطلب اور اس کی عملی تشکیل ہمیں نظر آتی ہے کربلا کے اندر. واہ کیا کہ بات اپنی جان کو کیسے قربان کرنا ہے اور ایمان کو کیسے ثابت کر کے ایک مثال قائم کر دینی. سبحان اللہ. تو اب شدت پسندی کے بارے میں اگر ہم بات کریں اور اسلام کا تصور اس کے بارے میں کیا ہے, تو مجھے تاریخ جھروکے سے ایک منظر نظر آتا ہے, اور وہ منظر ہے خطبہ حجۃ الوداع کا. واہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کو ایک چارٹر دے کر فرما رہے ہیں, کہا آج کا دن, یہ مقام, جی, اس سے زیادہ باعظمت ہے انسان کی جان. واہ. یعنی حرم اور حج کا دن یوم عرفہ, اور پھر اس کے بارے میں کہا کہ یہ جگہ, یہ مقام اور یہ دن اس سے زیادہ محترم ہے انسانی جان. اور پھر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جس نے ناحق کسی ایک کی جان لی تو گویا اس نے پوری کائنات کی اور انسانوں کی جان لے لی. بالکل. اور اسی طرح جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری جو ہے نا وہ انسانیت کو بچا لیا. بے شک. پھر اسلام خود, اسلام کا مطلب ہی امن ہے, سلامتی ہے. بے شک. تو امن اور سلامتی کا پیمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا خانوادہ امام حسین کی شکل میں, وہ تو سلامتی اور امن کے پیمبر ہیں. بے شک. اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, وہ امن دینے والا ہوتا ہے, امن کا پرچارک ہوتا ہے, امن کے لیے اپنی جان آفریں کے سپرد کرنے والا ہوتا ہے. بے شک. شدت پسندی کا اسلام سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً. یہ عدل کے خلاف ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها, کہ جو درمیانہ اور میانہ روی کا راستہ ہے وہی سب سے اچھا راستہ ہے. بے شک. تو آج کے دن مجھے, آپ کو, ہم سب کو, اور بالخصوص نوجوانوں کو جو یعنی ہمارا مستقبل ہیں, انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کو جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی شخصیات اور ان کی قربانی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش. بالکل کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ندیم صاحب, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے, کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہر وقت جو ہے وہ شدت پسندی نظر آ رہی ہے, ہر جانب ہمیں ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے, چاہے کوئی اپنی زندگی کے معاملے کو صحیح کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا ہے, یا صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, ہر جانب شدت پسندی ہی اپنائے ہوئے ہیں. جی بہت اہم بحث ہے, اور ایک ایسا چیلنج ہے میں سمجھوں گا کہ جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے, کہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ شدت پسندی کا شکار جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں. اور بالکل جو برداشت ہے, جو تحمل ہے, جو اسلام کا مزاج تھا, وہ ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں, جانے یہ پچھلے 30-40 سال میں کیا ہوا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے والی
تو کوئی پوزیشن میں ہی نہیں رہے. بالکل میں صرف مذہبی حوالے سے بات نہیں کر رہا, سیاسی تناظر میں بھی اور نظریاتی تناظر میں بھی. معاشرتی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. بالکل. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو گھر میں جو بیٹی ہے وہ ماں کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جی. ماں جو ہے وہ بیٹی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹا جو ہے وہ باپ کی بات نہیں سن رہا, بھائی بھائی کی بات نہیں سن رہا. تو یہ بنیادی جو مسٹیک ہے وہ کہاں ہوئی, بنیادی جو جہاں سے جو کہتے ہیں نا روٹ کاز کیا ہے اس کی, تو پھر میں وہیں آؤں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رببوا اولادکم علی حبی و حب اہل بیتی, کہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرو میری اہل بیت کی محبت پر اور میری محبت پر, کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سا بننے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر انسان دعوی محبت رکھتا ہو اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کے مطابق اپنی اداؤں کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا, تو وہ اپنی اس دعوی محبت کو ذرا دوبارہ سے ریوائز کرے. اس کا یہ دعویٰ درست نہیں لگتا, کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا. اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ملاحظہ کریں تو حیران ہو جاتا ہے انسان, عقل جو ہے وہ دنگ ہو جاتی ہے کہ مکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں اور کفار آ کر ہوجری ڈال دیتے ہیں. یعنی دیکھیں خاتم الانبیاء ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں, یعنی جن کے لیے دنیا جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے, اور آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہیں, رو بھی رہی ہیں اور وہ اوجری صاحب بھی کر رہی ہیں. تو کیا اللہ کے نبی جو ہے وہ بد دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ رویہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی ان اوجری پھینکنے والوں کو, ان پتھر مارنے والوں کو, دیگر سیرت کے واقعات میں دیکھیں ان کانٹے بچھانے والوں کو, ان کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو, کیا دعائیں نہیں دے رہے؟ بالکل. کیا ان کی ہدایت کا انتظام نہیں کر رہے؟ بلکہ جس دن اگر وہ گستاخی نہیں کرے تو ان کی عیادت کی اجازت. ان سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. دین اسلام کی روشنی میں شدت پسندی کی ممانعت اور بھائی چارے کی تلقین کے حوالے سے بریک پہ جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے, اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور پروفیسر ندیم عباس صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو ہی مکمل کریں. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو انسان رول ماڈل بناتا ہے اس کی جو ہے وہ اطاعت اور پیروی کرتا ہے. جی. تو جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو پھر ان کی اطاعت اور پیروی کرنی پڑے گی. اور معاشرے میں بھی میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل لرز جاتا ہے کہ ایک شادی اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ انہوں نے دلہن والوں نے ایک دن پہلے سامان بھیجا, تو دلہن والوں نے کہا کہ جی یہ سامان ہمیں ہمارے سٹینڈرڈ اور ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے, وہ واپس بھجوا دیا اور وہ شادی جو دوسرے تیسرے دن بارات آنی تھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا. یعنی ہمارے معاشرتی رویے کس طرف چلے گئے. جی. یعنی ہم اپنی زندگی میں جانے کن چیزوں کو جو ہے وہ مٹی کو, لوہے کو, جو ہے وہ دھاتوں کو اور ان چیزوں کو, جو اینٹوں کو اہمیت اتنی دے دی, اور انسانی رشتے جن کا تقدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معین فرما گئے تھے, اور جن انتہا پسندانہ رویوں کو آپ نے اپنے پاؤں کے جوتے پہ رکھا تھا کہ بھی آج کے بعد یہ جو جاہلیت کے طریقے ہیں ان کو میں ختم کر رہا ہوں, ہم کس سمت چلے گئے. مجھے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شادی کے دوسرے دن آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ نے پرانے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں. تو پوچھا کہ بیٹے میں نے آپ کو نئے کپڑے بھی دیے تھے تو آپ نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان ایک فقیرنی آئی تھی تو میں نے وہ کپڑے ان کو دے دیے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہمارے لیے یہ پوچھا کہ بیٹے آپ ان کو یہ پرانے کپڑے دے دیتی اور نئے کپڑے آپ کی شادی کا موقع تھا اپنے لیے رکھ لیتی. تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ بابا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں پرانے کپڑے دوں اور اپنے لیے نئے کپڑے رکھ لوں. واہ کیا بات. یعنی یہ ہم کس سمت میں چلے گئے بالکل, اور ہمارا راستہ کیا تھا. اور مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات ہوئی, میں کہتا ہوں کہ ہمیں سیرت طیبہ کا یہ پہلو ضرور پڑھانا چاہیے کہ نجران کے مسیحی آتے ہیں, مسجد نبوی میں اتوار کا دن ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی ان کے طریقے کے مطابق اجازت دیتے ہیں. جی. تو کیا ہم ابھی یہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسیحی جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں ان کو اپنی مسجدوں میں داخلے کی اجازت دے سکتے ہیں؟
یعنی یہ آخر کا واقعہ ہے مسجد نبوی میں ان کی عبادت کا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت پہلے کا واقعہ ہو. اور اسی طرح سے یہود کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ مدینہ کے وہ جس طرح سے مسلمان شہریوں کو جو حقوق حاصل تھے آلموسٹ وہی حقوق جو ہے وہ یہود کو حاصل تھے. تو یہ اور پھر ایک بہت بڑا ہے کہ ہم اپنا نظریہ دوسرے پہ تھوپنا چاہتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں آج کے جن الفاظ کے ساتھ میں کوئی عقیدہ رکھتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی عقیدہ رکھے، کیونکہ اگر وہ الفاظ ہی تبدیل کرے گا تو وہ پھر ہمارے لیے قابل تحمل اور قابل برداشت نہیں ہوتا. اور آج کل تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں. اور نبی محمد نے فرمایا تھا کہ حرمت المومن خیر من حرمت الکعبہ، ایک مومن ایک مسلمان کی جو حرمت ہے، حرمت جان نہیں، حرمت جو ہے وہ تو کعبہ سے بھی آگے کی بات ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں وطن عزیز میں ہی کتنے لوگ جو ہے وہ روزانہ اس انتہا پسندی کی نظر ہو جاتے ہیں. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی اس سیرت کو اپنانا ہوگا کہ دعوت کے ذریعے سے آپ نے دوسرے کو قائل کرنا ہے، دوسرے پہ جبر نہیں کرنا، دوسرے پہ تھوپنا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں لانی ہیں کہ اس کے ذریعے سے خود بھی آسانی میں رہیں اور دوسرے بھی آسانی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. پیر صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، جن رویوں کا تذکرہ ہوا، جن مزاج میں شدت پسندی کا تذکرہ ہوا، نظریات میں شدت پسندی کا تذکرہ ہوا، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کون سا راستہ چننا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسندی سے روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدت پسندی جو ایک مسبب ہے اور اس کے بے شمار اسباب ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے شدت پسندی سے بچ سکتے ہیں. ایک تجویز تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسالک، تمام مذاہب کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں. بالخصوص اہل قبلہ کے درمیان بہت ساری چیزوں میں اشتراک اور اتفاق ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہیں. تو جو چیزیں مشترک ہیں ان کو زیادہ منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ اتحاد کی فضا بنے، نفرتیں کم ہوں. اور ایسے عناصر جو ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر اختلاف ہے ان کو روکا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں، صاف ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے، فکر ہے، تو اس اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے. یعنی علمی انداز کے ساتھ اپنا نظریہ اور اپنا موقف پیش کیا جائے. اس پر ہمارے پاس اس سے بڑا اصول کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر میں جبرن منوانا چاہوں تو کون ہے جو مجھے دلائل کی بنیاد پر، اللہ رب العزت کی قدرت کو دلائل کی بنیاد پر، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی. یعنی اللہ کریم جو تمام طاقتوں کا مالک ہے وہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بھی اپنے بندوں سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ مدلل اور مبرہن انداز سے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، جو بات بھی کرنی ہے، اس کے پیچھے دلیل. اور میں سمجھتا ہوں اور میں اس معاملہ میں پر امید ہوں کہ اگر اختلافی نقطہ نظر دلیل کی بنیاد پر بیان کیا جائے تو اس سے شدت پسندی نہیں آتی. ہر ذی شعور آدمی اس دلیل پہ غور کرتا ہے. لیکن جب صرف اور صرف اپنے نظریے کو بغیر دلیل کے صرف یہ کہہ کر کہ چونکہ میرا نظریہ ہے لہٰذا ہر کوئی اس کا پابند ہونا چاہیے، اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پھر شدت پسندی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی اہم ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر ایک حد تک وسعت بھی لانی چاہیے. یقیناً کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر ایک حد تک وسعت بھی لانی چاہیے. یقیناً ممکن ہے کہ جہاں پر میں ہوں میں دوسرے کو نہ لا سکوں اور جہاں پر کوئی دوسرا ہے وہ مجھے وہاں تک نہ لا سکے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ درمیان میں ایک جگہ ایسی ہو جو ہم دونوں کے لیے قابل قبول. بالکل. تو ہمیں وہاں آ جانا چاہیے تاکہ بالخصوص اب اس محرم الحرام شریف کی آمد کے موقع پر بہت سارے دروس اور بیان ہوں گے، بہت ساری مجالس، بہت ساری محافل منعقد ہوں گی. تو یہاں پر ہمارے لیے جہاں تک اہل بیت اطہار کا تعلق ہے تو یہ ایسی شخصیات ہیں کہ کافہ اہل اسلام کے نزدیک محترم ہیں. یعنی کوئی بھی جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ اہل بیت اطہار کے احترام سے خالی نہیں ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی شخصیت جو کسی بھی نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے ہم محترم ہے، ہمیں اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں تمام مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے نفرت کو دور دور تک جگہ نہ ملے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہماری اپنے درمیان اس شدت پسندی نے ہمیں کمزور کیا ہے اور ہمارے دشمن کو طاقتور بنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر ہم ان چیزوں کو حل کر کے اور ان چیزوں کا اپنے طور پہ سلوشن پیش کر کے ہم اتحاد کی طرف آئیں تو ہماری وہ طاقت اور ہماری وہ پاور ہمیں اپنے دشمن کے سامنے ایک دیوار کی شکل میں آنے پر کامیاب کر دے گی، اور ہم ان کے مقابلہ کے لیے، ہم ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت سجیشن۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ بھائی چارے کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے، اپنے معاشرتی رویوں کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ جی میں ایک تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن ہے وہ ہماری ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، اور مجھے یہ آیے مبارکہ ذہن میں آتی ہے، سورہ حج ہے اور 17واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ ہم نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس میں یعنی اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ یہ جو ساری گفتگو اور آپ کا سوال، اس کا جواب اس میں پنہا بے شک کہ ہم فی زمانہ اپنا نام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اس کو بھول چکے، اس کو اپنی شناخت نہیں رکھتے۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلک کی بنیاد پر، اپنے آپ کو رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر متفرق کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو کوئی ہمیں یہ جواب دینے والا نہیں ہوتا کہ آپ کون ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم اپنی جو مسلکی شناخت ہے اس کو لے کر آتے ہیں، اپنی جو رنگ اور نسل اور زبان کی جو شناخت ہے اس کو لے کر آتے ہیں، تو پھر گویا ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو حل بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اس بات پر فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بالکل۔ باقی سب چیزیں گویا موجود ہونے کے باوجود وہ ایک سبسروینٹ قسم کی شناخت ہیں۔ جو بڑی شناخت ہے وہ انسان ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، پھر پاکستانی ہونا ہے۔ ان شناخت کو اگر ہم اپنے پاس لائیں گے تو بہت سارے مسائل آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ سب کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بات کہ کون سی بات کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوگی، تکلیف دہ ہوگی۔ اور اگر ہم محرم الحرام کی آمد سے پہلے ہم سب ناظرین، میں، آپ، علماء، اساتذہ، جو میڈیا سے منسلک لوگ ہیں، وہ اس اصول کو اپنا لیں کہ ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ اور امام حسین کا جو سبق ہے وہ لوگوں کو، وہ اس میں انکلوسیونیس ہے، لوگوں کو احترام دینے کی بات ہے، انسانیت کو احترام دینے کی بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی گفتگو مذہبی، معاشی اور معاشرتی انداز میں کر رہے ہوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں تبرہ کا پہلو نہ ہو۔ تبرہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی طرف سے بھی ہو، اس سے ہمیں ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار، ہمیں ازواج مطہرات اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہو تو ہم اس محرم الحرام کی برکات، اس سے اسباق اپنے ایمان کو بلند تر کرنے کے مواقع دستیاب۔ بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت بات۔ ندیم صاحب آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی میرا بھی یہی پیغام ہے کہ یہ ماہ محرم جو ہے اس میں ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور اپنی آخرت بھی بہتر کریں، اور سجیشن یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں، یہ جو اہل بیت رسول ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے ان پہلوؤں کو نصاب کا حصہ بنایا جائے کہ جو معاشرے کے آج ہمارے برننگ ایشوز ہیں ان کو وہ سالو کر رہی ہوں، ان کے لیے رائے حل کے طور پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہو، اور یہ اس محرم کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام کے طور پر گزاریں، کسی کے مقدسات کی، کسی کے جو ہے جن عقائد کی جو مسلمان مسالک ہیں
توہین نہ کریں، تحقیر نہ کریں. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. اہل بیت رسول کے فضائل ہیں، ان کے مصائب ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کو مکمل طور پر بیان کریں. بہت خوبصورت بات. جی پیر صاحب میں آپ یہ کا عرض کروں گا کہ ہماری یہ جو رویوں میں شدت پسندی ہے اور جی. بالخصوص مذہبی جو اسٹیج ہیں ان پر، تو یقیناً جو لوگ گہرائی سے سوچتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے بہت ساری سازشیں بھی کار فرما ہوتی ہیں. بالکل. تو میں یہ انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ جو لوگ بھی صاحب لسان ہیں، صاحب زبان ہیں، جی. جن کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے، وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو. بہت خوبصورت وہ ہے. جو بات کریں اسلام کے مفاد میں، دین کے مفاد میں، اسلامی تعلیمات کے مفاد میں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے، آپ کے پیچھے، جی. دوسرے کے پیچھے کون ہے جو مجھے کسی فتنہ میں مبتلا کرنا بالکل چاہتا ایسے ہی ہے. ہم نے یہ ہمیں یہ سوچ کر ان سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ہوگا. خوبصورت بات، انشاءاللہ خوبصورت پیغام. ہمارے درمیان محبت اور انشاءاللہ. اخوت کی فضا اور خوشبو پھیلتی ہے. انشاءاللہ. اسی پیغام کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ناظرین آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ کے بعد.